28 साल पुरानी लाश बिल्कुल सलामत निकली। इमाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। अरे बाबे क्यों ना मर जान, गौस कुतुब अब्दाल जिनकी ड्यूटियां शहरों के ऊपर, क्या उन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक हसास और अहम मसले की हकीकत बयान करेंगे। क्या 28 साल पुरानी लाश सलामत रह सकती है? इस मामले की असल हकीकत क्या है? सच जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जज़ाकल्लाह। कोहिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं उनमें से एक 28 साल पुरानी लाश बिल्कुल सलामत निकली। जून 1997 में यह बंदा जिसका नाम नसीरुद्दीन था, वो खानदानी दुश्मनी से बचने के लिए उन्हीं ग्लेशियर्स में से अपने घोड़े के ऊपर और साजो सामान को लेकर ट्रैवल कर रहा था। उसका भाई भी उसके साथ था। कसीरुद्दीन उसके भाई का नाम है। उनका इंटरव्यू भी आपने सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया के ऊपर देखा होगा। तमाम टीवी चैनल्स ने इस खबर को कवर किया। इस करंट अफेयर को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इससे मुतालिक जितने अकायद हैं वो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामिक रूलिंग्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो वो भाई बता रहा है कि हम दोनों भाई अपने साजो सामान के साथ खच्चर और घोड़े लेकर वहां से गुजर रहे थे। पीछे से फायरिंग शुरू हो गई, तो अपनी जान को बचाने की खातिर हमने भागना शुरू किया, यानी अपनी सवारियों को भगाया। इसी दौरान वो कहते हैं कि ग्लेशियर्स, आपको पता है कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ जब जम जाती है, बाज जगह नरम बर्फ होती है, बाज जगह सख्त होती है, और उसमें भी जो पहाड़ों के दरमियान गैप्स होते हैं उन पे भी ऊपर तो बर्फ आ जाती है लेकिन नीचे पूरी खाई होती है। उसमें से किसी एक खाई में उसका जो भाई है नसीरुद्दीन, वो घोड़े समेत गिर गया। क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी, तो वो कहता है मैं मुड़ के उसको बचाने के लिए आ नहीं सका। अगर वो आ भी जाता तो तब भी उसको बचा नहीं सकता था। इवन कोई इक्विपमेंट भी होता तब भी इतना आसान काम नहीं है, और उन इलाकों में तो इक्विपमेंट जाते ही नहीं है। पैदल लोग कई कई दिन का सफर करते हैं आज भी। ये एक कोई भाई थे, उमर खान उनका नाम है, वो वहां से गुजर रहे थे चंद चरवाहों के साथ। तो उस एरिया की बर्फ पिघली और उनको ये घोड़ा और प्लस उस शख्स की लाश वहां पर नजर आई। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है पाकिस्तान के अब वो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं कि जो कभी पिघले नहीं थे। आपको हैरानकुन बात बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में है। 13,000 ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो तो है ही बर्फ का। बाकी जहां पर दुनिया आबाद है ना प्लेनेट अर्थ के ऊपर, किसी मुल्क में इतने ग्लेशियर्स नहीं है जितने पाकिस्तान में। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा इफेक्ट भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बेमौसमी बारिशें हो रही हैं और आपने देखा सैलाब और इस तरह की सारी चीजें आपके सामने। वो ग्लेशियर का पिघलना उनके लिए तो रहमत साबित हुआ। उस शख्स ने बड़ी हिम्मत दिखाई, हालांकि उसका उस बंदे से कोई लेना देना नहीं था। उसने उसके बावजूद जब लाश सलामत निकली, जाहिर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर थी, वो तो हजारों साल भी रहे तो इसी तरीके से ही रहनी थी। उसने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसमें से शनाख्ती कार्ड निकला जिसपे उसका नाम लिखा हुआ था। 1964 की वो पैदाइश, इसका मतलब है 1997 जून में उसकी उम्र ऑलमोस्ट 33 साल थी। शादीशुदा था, उसके बच्चे थे। वो बंदा उस वक्त उस ग्लेशियर में गिर के अपने घोड़े समेत शहीद हो गया। घोड़ा भी ऑलमोस्ट सलामत था, जाहिर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर था। अब वो जो उमर खान था उसने हिम्मत दिखाई, कई दिनों का पैदल सफर करके वो उसके गांव में पहुंचा उस एड्रेस के जरिए, और उसके रिश्तेदारों को खबर की। उसके बच्चे, अब जाहिर है वो बच्चे भी जवान हो चुके हैं, तो वो फिर अपने वालिद की लाश को लेने के लिए पैदल सफर करके वहां आए और फिर अल्टीमेटली जनाजा पढ़ाकर उसे दफना दिया गया। उनके लिए इस एतबार से तो एक खुशी की खबर थी कि लाश मिल गई और कब्र भी है। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने ढारस के लिए सारी चीजें बनाई हुई हैं। बाकी इस पूरे वाकये से जो हमने मॉरल लेसन लर्न करना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जो इससे अकीदे जुड़े हुए हैं, मैं वो यहां पर डिस्कस करना जरूरी समझता हूं। एक तो ये याद रखें कि ये जो ग्लेशियर्स में इस तरीके से लोगों का मर जाना और ऐसे लोगों का मरना जो बेचारे कोई एडवेंचर करने वहां नहीं गए हुए थे, वो उनका एक मुस्तकिल रास्ता है, वहां पर वो रहते हैं। इस तकलीफ से गुजरना ये एक यूजुअल चीज है इन इलाकों के अंदर। अलबत्ता जो कोह पैमा जाते हैं पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज आप इस्लाम के रूल के तहत तो खुदकुशी कर रहे हैं इन इलाकों में जाना।
ہمارے جو بھائی ہیں منصور علی خان، انہوں نے ایک بڑی اہم چیز ہائی لائٹ کی اپنے ولاگ کے اندر کہ آج بھی اگر ماؤنٹ ایورسٹ جو سب سے بڑی چوٹی ہے دنیا میں، K2 دوسرے نمبر پہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں K2 پہلے نمبر پہ ہے، بہرحال یہ دو ٹاپ کی چوٹیاں ہیں، تو ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر اگر کھڑے ہو کر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں لاشیں اس طرح کی نظر آئیں گی جو کئی سالوں سے پڑی ہوئی ہیں. یعنی دور سے دوربین کے ذریعے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، ان کے کپڑے ظاہر اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لاش کوئی چھوٹی سی نہیں ہوتی، پورا جسم کے اوپر لباس ہوتا ہے. اور وہ لاشیں ریٹریو نہیں کی گئیں کیونکہ ان جگہوں پر پہنچنے کے لیے اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے کہ وہ پھر لاشیں وہیں پڑی رہتی ہیں. آج بھی سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور میں نے کئی دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کی تھی کہ اگر فریزنگ ٹیمپریچر کے اوپر کوئی قبر بنائی جائے تو وہ ہمیشہ لاش سلامت رہے گی، کیونکہ یہاں پر ایک نعتیہ شعر کے طور پر چیز مشہور ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا تھا کہ محمد کے غلام، چاہے وہ غلام ہو یا دشمن ہو، اگر وہ سائبیریا میں دفن کر دیے جائیں پہاڑ کے اوپر گلیشیئر کے اندر، تو ہزاروں سال ان کی لاش کو کچھ نہیں ہوگا. فریزنگ ٹیمپریچر کے اوپر ہے نا. تو اس کا تعلق کوئی عقیدے کے ساتھ نہیں ہے. کسی شخص کی لاش کا سلامت رہنا یا نہ رہنا یہ اس کے نیک ہونے یا نہ ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی غیر انبیاء سے متعلق. انبیاء کا پروٹوکول ہے علیہم السلام اجمعین، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ میں انشاءاللہ آج ڈسکس کروں گا. بہرحال یہ جو پبلک میں مشہور کر دی ہوئی چیزیں یہ بالکل غلط ہے. آلموسٹ کوئی 3-4 ہفتے پہلے ہمارے جہلم شہر میں، یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر دریائے جہلم ہے، اور اس کے کنارے کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے سلمان پارس. تو اس کے ساتھ ایک ایڈجسنٹ قبرستان ہے جہاں پہ لوگ ان بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے کہ جن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون تھے، دفن ہونا پسند کرتے ہیں. بارشوں کی وجہ سے وہ زمین بیٹھ گئی تو وہ 9-10 فٹ نیچے ایک قبر آ کے گری، اور یہاں پہ لوگوں نے جمعے پڑھا دی ہیں کہ جی لاش بالکل سلامت نکلی ہے، جی 10 سال پرانی لاش تھی، اور جمعے پڑھا رہے ہیں تو اللہ معافی دے میرا ذکر تو ویسے ہی بیچ میں کرتے ہیں وہ. اچھا، اب ان سے ذرا پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع تھا، جہلم شہر کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بابوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے، تو یہ جو لاش سلامت نکلی تھی تو اس کی ویڈیو بناتے اور میڈیا کو بلا کر مودی کو، ٹرمپ کو، سب کو بریلوی کر لیتے. اس سے اچھا تو کوئی موقع نہیں تھا. کچھ نہیں ہوا، راتوں رات دفنا دیا اور مشہور کیا جی لاش بالکل سلامت نکلی. ہمارے اکیڈمی کے ممبر ہیں، میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی حسن بھائی کی، تو انہوں نے باقاعدہ پھر اس بندے کو تلاش کیا جس نے وہ لاش اٹھا کے شفٹ کی تھی. اس نے کہا جی کوئی لاش وغیرہ سلامت نہیں نکلی، ہاں کفن تھا، بس اسی طریقے سے ہم نے گھسیٹ کے جو کچھ اس میں ہڈیاں جو کچھ تھی اسی طریقے سے شفٹ کر دیے. لاش سلامت نکلے تو پتہ چل جاتا ہے، اس کو اٹھاتے ہوئے اور کفن کے 2 ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے. ظاہر کپڑا تو اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا، کپڑا تو آپ نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ دیکھا ہے، کئی سال تک کپڑے پڑے رہتے ہیں. ظاہر ہے ان کے اندر وہ زندگی تو نہیں ہوتی کہ وہ ڈیکمپوز جلدی ہو جائے. گوشت جلدی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن آپ کو لاش بدبودار نظر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن انہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ مشہور کیا ہوا ہے. اسی مزار کے بارے میں 1992 میں یہ مشہور کیا گیا کہ جی سیلاب جو آیا تھا جہلم شہر میں، بہت بڑا سیلاب، تو پانی جی مزار کے اندر داخل نہیں ہوا. حالانکہ میں اس وقت بریلوی تھا، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اس مزار کی صفائی کی ہوئی ہے، کیچڑ دھویا ہوا وہاں سے. لیکن آج جہلم کے جتنے بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں جی پانی نہیں سی بڑھیا اندر. حالانکہ اس مزار کی دیواروں کے اوپر آلموسٹ 3-4 فٹ تک اس کیچڑ کا نشان 7-8 مہینے تک رہا، جب تک کہ نئی سفیدی نہیں کروائی گئی. جب کیچڑ کسی جگہ پہ جمع ہو جائے، کالا سیاہ کیچڑ دریا کا اوور فلو کر کے، جب آپ اس کو صاف کریں گے تو سفیدی کے اوپر جو کالا نشان لائن کا بن گیا ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا جب تک آپ نئی سفیدی نہیں کریں گے. اور وہ اتنا اونچا نشان تھا کہ وہ جو قبر اتنی اونچی تھی وہ بھی اس میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ سب لوگ نشان دیکھتے تھے. اس کے باوجود آج انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا کہ جی پانی نہیں جی بڑھیا جی ہوتے. جناب پانی وڑیا سی، انجینئر صاحب نے کڑیا سی. ہاں، جس طرح ہوں تو کاٹ رہے ہیں گمراہی تو میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ رجز پڑھ کے جس طرح آپ کو نکال رہے ہیں نا، تو اللہ معافی دے آپ صفائی کیتی ہوئی ہے اتنے، سانو تو پتا ہے کہ بڑھیا سی. تو یہ میں آپ کو ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں کس طریقے سے پبلک کے اندر یہ جھوٹ مشہور کر دیتے ہیں. پھر میں نے ان کو ایک اسائنمنٹ کے طور پہ بات کی تھی، میں چیلنج نہیں کہتا، پھر یہ برا بنا جاتے ہیں، کہ ابھی جتنے آپ کے بزرگان دین فوت ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ زندگی دے، یہ زندہ رہیں اور ہم ان کی میمز بناتے رہیں. مثلا باپا جانی کل فوت ہوں گے اور اللہ کرے کہ گرمیوں میں فوت ہوں، مرنا تو ہر بندے نے، تو آپ نے پھر عیدی والوں کے پاس لاش نہیں رکھوانی 1 ہفتے کے لیے.
محمد علی جناح کا جو مزار ہے نا, اس کے گراؤنڈ میں آپ نے رکھ دینا ہے. ہمارے سارے اسٹوڈنٹس میرے مرنے کے بعد بھی بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں اگر اس لاش میں بدبو نہ پڑی تو. یہ سارے بزرگوں کی لاشیں, علماء بڑے بڑے, ان کی لاشیں فریزر میں رکھواتے ہیں. یہ جو 2 یا 3 دن بعد کہتے ہیں نا کہ جی وہ 2 دن جنازہ لیٹ کر رہے ہیں کیونکہ پبلک پوری دنیا سے آ رہی ہے, تو لاشیں انہوں نے فریزر میں رکھوائی ہوئی ہوتی ہیں. باہر رکھو نا. جس لاش نے قبر کے اندر جا کے خراب نہیں ہونا تو باہر بھی اسے خراب ہونا چاہیے بھائی. کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ سب فراڈ, سب جھوٹ. اس کے اوپر انہوں نے عمارت کھڑی کی ہوئی ہے. تو اب جو مر رہے ہیں نا, ان کے اوپر تجربہ کر لو. سردیوں میں نہیں, گرمیوں میں. سردیوں میں تو آپ کافر کی لاش بھی رکھیں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا. ایک نیچرل پروسیس ہے, اس کے تحت لاش نے ڈی کمپوز ہونا ہے. اس کا کسی کی بزرگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میری لاش بھی اسی طریقے سے ڈی کمپوز ہوگی. بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو, اس کی لاش اسی طریقے سے ڈی کمپوز ہوگی. یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا پروٹوکول ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس کے بعد اگر صحابہ اور اہل بیت کے لیے کوئی بات رپورٹ ہوئی ہے نا, تو وہ عقیدے کے طور پر نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا ہے. عقیدہ اس وقت ہوگا جب قرآن و سنت میں وحی کی تائید کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں کہ کسی شخص کے نیک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میرا وہ امتی نیک تصور کیا جائے گا مرنے کے بعد جس کی لاش ڈی کمپوز نہیں ہوگی. کوئی ضعیف روایت بھی ہے تو ہمیں دکھا دیں بھائی. جو کچھ ملتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے. ہاں, اگر کسی نیک بندے کے بارے میں کوئی چیز رپورٹ ہوئی, کسی صحابی کے بارے میں, اہل البیت کے بارے میں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹوکول کرامت کے طور پر ہے, عقیدے کے طور پر نہیں ہے. اور نہ اس طرح کا کوئی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے کہ 100% لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیا گیا, لاش جل گئی ہے. جنگوں کے اندر کافروں نے صحابہ کرام کی لاشوں کا مسئلہ کیا, مسئلہ ہو گیا. سیدنا حسین ابن علی اور ان کے جو ساتھی تھے اہل البیت میں سے اور دوسرے بھی, ان کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے, ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, بے حرمتی کی گئی, ہو گئی. کوئی غیبی حفاظت نہیں ہوئی ہے. دنیا بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اگر کسی کی لاش کی بے حرمتی ہو جائے تو یہ کوئی اس کے بزرگی کے اوپر حرف نہیں آتا. سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام 10 جنتی اصحاب میں سے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے اس کے پیغمبر کے ساتھ, اور میری امت میں میرے ساتھ جو امین ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے. اور آپ نے نجران کے کرسچنز کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب دعوت و تبلیغ کی ضرورت پڑی تو میں امین الامت کو تمہارے پاس بھیجوں گا, یعنی ابو عبیدہ ابن جراح کو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے خالد ابن ولید کو معزول کر کے ان کو وہاں پر گورنر لگا دیا تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہیں. اب جنگوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو نبی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو ٹرین کر سکے. لیکن ان کی موت کیسے ہوئی ہے؟ المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور اشارتاً صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا تھا شام کی سرزمین میں, اور یہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اسی میں شہید ہوئے. ان کا جنازہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور قبر میں اتارتے ہوئے کافی تعریفی کلمات کہے. یہ کافی لمبی حدیث ہے المستدرک للحاکم میں. طاعون کے مرض میں موت ہوئی ہے, شہادت کی موت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. 5 طرح کے لوگ شہید ہیں, ان میں ایک طاعون کے مرض میں مرنے والا بھی شہید ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن میرا سوال ہے کہ جو طاعون کے مرض میں مرتا ہے کیا اس کا جسم دیکھنے کے قابل ہوتا ہے؟ پورے جسم کے اوپر اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں, پیپ پڑ جاتی ہے, اور اتنی تکلیف میں انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے تصور کریں, میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہوں کہ میں اگر نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہوتا اور مجھے 10 خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا جاتا کہ جو جنت میں جانے والے ہیں, تو میں نے تو یہی سوچنا تھا کہ مجھے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو پھر سجدے کی حالت میں موت آئے گی, روزے کی حالت میں موت آئے گی, یا میں روزہ شریف پہ بیٹھا ہوا درود شریف پڑھ رہا ہوں گا, اس حالت میں مجھے موت آئے گی. میرے تصور میں بھی کبھی نہیں آئے گا کہ میری موت اس حال میں ہوگی کہ میرے پورے جسم کے اوپر اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلیں اور ان میں پیپ پڑے, اور اس تکلیف کے ساتھ میں دنیا سے جاؤں کہ جس کو 10 خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا گیا. اس وقت ابو عبیدہ ابن جراح نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ ہے انجینئرنگ, یہ ہے دماغ جو میں چلاتا ہوں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے. لہٰذا میرے بھائی, کسی شخص کی موت کس حالت میں ہوئی ہے, کس جگہ پہ ہوئی ہے؟ ایئر کریش میں ہوئی ہے, دریا میں ڈوب کے ہوئی ہے,
टॉयलेट में हो गई है, किसी ट्रक के नीचे आके हो गई है, किसी शेर के मुंह में वो चला गया। दुनिया से एग्जिट हर बंदे का अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो अल्लाह को पता है कि किस तरह उसने दुनिया से जाना है। इससे कोई ये तय नहीं कर सकता कि ये नेकोकार था या बदकार था, उसका जिस्म सलामत है नहीं सलामत है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पब्लिक के अंदर झूठ मशहूर किया हुआ है। और मैंने कई साल पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि हमारे प्लेटफॉर्म की बरकत से अब इंशाअल्लाह ताला जो मुसलमान होगा वो वाकयातन कुरान और सुन्नत के मानने वाला होगा, वो स्टोरियों वाला नहीं होगा। स्टोरियों वाले या तो इधर आएंगे तो या फिर दीन से बिल्कुल बरगश्ता हो जाएंगे। जिस तरह इन लोगों की कहानियों की वजह से लोग एग्नोस्टिक हो चुके हैं, एथियस्ट हो चुके हैं। लोग कहते हैं क्या ड्रामाबाजी लगाई हुई है, करके बताएं। देखें, आपको ये बताते थे कि 1965 में अली बिन उस्मान हजवेरी ने दाता दरबार से निकलकर रावी के पुल के ऊपर आकर डाइव लगा के इंडिया के बम पकड़े थे। यह अलग बात है कि 1965 में वहां पर भी देवियों ने बम पकड़े हुए हैं, उन्होंने तो अजायब खाने में रखे हुए हैं इंडियंस ने। 2009 में उसी दाता दरबार पे आकर दहशतगर्दों ने बम ब्लास्ट किया, 55 लोग शहीद हो गए, बाबा जी ने कैच नहीं पकड़ा। जो बंदा डाइव लगा के कैच पकड़ता था उसके हाथ में पकड़ाया तो वो मिस हो गया। इसका मतलब है वो झूठ था। और अल्लाह का शुक्र है 2025 में तो ये सारे बाबे इतने बुरे तरीके से जलील हुए हैं, 80 से ज्यादा शहरों में इंडिया के ड्रोन्स गिरे हैं। किसी एक बाबे ने कोई ड्रोन पकड़ा है? लाहौर में भी गिरे हैं। किधर है दाता साहब? कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, पिंडी में बरीमाम, कोई तो आड़ा शहर नहीं जिथे दर्जना के हिसाब बाबे ना बैठे हो, एक ड्रोन पड़ा है किसी ने। इसका मतलब वो पहले भी झूठ बोल रहे थे। तो 2025 मई की जंग ने बाबों को एक्सपोज कर दिया है कि ना पहले बाबों ने कभी कोई बम पकड़ा था ना अब पकड़ा। इस वक्त तो ज्यादा जरूरत थी। इस बड़े लेवल के ऊपर इंडिया ने कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जो 2025 की जंग में हुआ है। तो बड़ा अच्छा मौका था कि बाबे अपनी बुजुर्गी मनवाते। वैसे ही बाबों पर, बाबों के मानने वालों के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ है इंजीनियर साहब की शक्ल में। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं, कड्डो बाबे बार पकड़न कुछ भी नहीं। और फिर वो हमारे जो खादिम रिजवी साहब, बार बार जनाब उन्होंने उम्मत का लहू गरमाना है। ओ इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए, नबी दियां गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाने सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। इमाम मालिक कहते हैं कि जी उम्मत मर जाए अगर वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां नहीं रोक सकती। तो मैंने इसमें क्या कहा था, रुको जरा सबर करो, आजा बाबा जी आजा, तेरे बाबे क्यों ना मर जान। गौस कुतुब अब्दाल जिनकी ड्यूटियां शहरों के ऊपर, क्या उन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के ख्वाहिशमंद नहीं है क़यामत के दिन? उन्होंने क्यों नहीं यूट्यूब से वीडियोस डिलीट करवा दी? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। किथे गए तुहाडे शेर? मनु गौस दसो जेड़ा उत्थे बैठे है जिथे हजारां एकड़ दे उत्ते यूट्यूब ने अपनी हार्ड डिस्क रखी हुई है, उधर जिस गौस कुतुब अब्दाल की ड्यूटी है ना, वो बंदा मनु चाहिए। 295 सील वाणी है होते थे। हाँ, जाहिर है कि वो इशारों से दुनिया बदल सकते थे, तो क्यों नहीं डिलीट करवाई? ये सिर्फ लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर मुरीदों को जला के राख कर सकते हैं। इन्हों का जोर सिर्फ तुहाडे उत्ते चलता है। बस ड्रामाबाजी, कहानियां। अच्छा, ये बातें करेंगे आप, जाहिर है इनके पास तो जवाब कोई नहीं ना। वो कहते हैं काबे भी क्रेन गिरी सी। भाई काबे में जो क्रेन गिरी, तो भाई काबे वाले ने तो कहीं कहा ही नहीं है कि मैं हिफाजत करूंगा। काबे वाले के पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सही बात बताई है। एक ही दफा अबरा का लश्कर बर्बाद हुआ था जब नबी इस्लाम ने पैदा होना था। उस साल को, आमुल फील वाले साल को यादगार बनाना था। उसके बाद यजीद पलीद के दौर के अंदर काबे की बेहुरमती हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। फिर उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हज्जाज इब्न यूसुफ ने चढ़ाई की, अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद किया, वो भी सही मुस्लिम में आता है। काबा शरीफ उसमें बहुत डैमेज हुआ, दोबारा से तामीर करना पड़ा।
اور بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو ہمارے پیغمبر تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ہاں ایک حفاظت رپورٹ ہوئی ہے بخاری مسلم میں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا. دیٹس آل. بس باقی کوئی حفاظت نہیں ہوگی. لہذا ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حفاظت کعبے میں کیوں نہیں ہو رہی. کعبے والے نے کہیں گارنٹی نہیں لی, لیکن تمہاری بزرگوں کی ڈیوٹیاں مسلمہ تھیں تمہارے نزدیک. جی لاہور داتا صاحب نے سنبھالے ہے, جی ملتان جو ہے وہ باول حق صاحب نے سنبھالا ہوا ہے, اسلام آباد جو ہے وہ بری امام نے سنبھالا ہوا ہے. تو بھائی ہم ان سے ہی پوچھیں گے نا جن کی ڈیوٹیاں تھیں, وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکے. یار ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ خود کیا ہو رہی ہے کہ ان کے درباروں کے اوپر چرس بک رہی ہے. وہ اس کو نہیں روک سکتے, اس لیے کہ وہ راضی ہیں, وہ چاہتے ہیں یہاں چرس بکے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کس طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ سارا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس دربار پہ ہرون اور چرس بک رہی ہے ان بزرگوں کی مرضی سے بک رہی ہے. لو سامو. ہاں, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان کی مرضی سے نہیں بک رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور دسو کیڑا عقیدہ مننا جے. دو راستے ہیں, یا تو یہ پاؤڈر چرس کو پسند کرتے ہیں بابے سوٹے لگانے کو, اور اگر یہ پسند نہیں کرتے تو دوسری بات ہے کہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے, روک بھی نہیں سکتے. اور یہی حقیقت ہے, کوئی نہیں روک سکتا بھائی. سب کا سب فراڈ ہے جو انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا تھا. اور یہ موقع مجھے ملتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے دماغ کھولوں. لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی آج 28 سال پرانی لاش ڈسکس ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے آج بابا جی کا ذکر ہی نہ ہوئے ساڈے. تو اڈے بابے میں لمبے پا لڑے نے, سیدھی گل ہے. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نہیں کوئی تہاڈا بابا چھٹنا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید. اب آئیں اس ٹاپک کی طرف, اس کی مزید ہم تفصیلات میں جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی لاشوں کو سلامت رکھتا ہے. صرف انبیاء کا پروٹوکول ہے. انبیاء کے سوا اگر کسی کو یہ نعمت ملے تو اللہ کی طرف سے کرامت ہے, لیکن یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ صحابی ہے تو اس کی لاش سلامت ہی رہے گی, یہ اہل البیت میں سے ہے تو اس کی لاش سلامت ہی رہے گی, اور خدا نخواستہ اگر لاش سلامت نہ رہی تو بزرگی فارغ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اس کے اوپر میں کافی بول چکا ہوں, اب میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ایکسپلور کرتا ہوں. دیکھیں انبیاء کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے, یہ رپورٹ ہوا ہے قرآن حکیم کے اندر. اس عقیدے کی جڑ موجود ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ منکرین احادیث ہیں وہ انبیاء کے حق میں بھی یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی لاشیں سلامت ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, انبیاء کی لاشیں بھی ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں. یہ عقیدہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے احادیث کی روشنی میں, حالانکہ وہ احادیث بالکل صحیح ہے اور اس سے بڑھ کر پوری امت کا اجماع ہے ان احادیث کے اوپر, اس عقیدے کے اوپر. لیکن پھر بھی ہم قرآن پاک سے اس کے ثبوت میں ایک آیت مبارکہ رکھتے ہیں. سورہ ہے سبا, سورت نمبر 34, آیت نمبر ہے 14. سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کا ذکر خیر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی جب موت کا وقت آیا تو اس کو ڈسکس کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضینا علیہ الموت, پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا اور حکم بھیجا, ما دلہم علی موتی, تو ان کی موت کی خبر نہیں دی, الا مگر دابۃ الارض, زمین کے ایک کیڑے نے, دیمک نے, تأکل من سأتہ, جو کہ کھا رہی تھی ان کے اس لکڑی کے آسا کو. یعنی ان کے لکڑی کے آسا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا. تو کئی مہینے لگے ہوں گے, دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, اس کی وجہ سے وہ آسا ٹوٹ گیا. فلما خر,
پھر جب سلیمان علیہ السلام کا جسم اقدس زمین کی طرف آیا، ظاہر ہے جب لاٹھی کے سہارے وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، تو بھائی زمین کے کیڑوں کی سب سے مرغوب غذا وہ تو انسان کا گوشت ہے، تو باقی کیڑے کدھر تھے؟ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جسم پر چڑھ کر انہیں ڈیکمپوز کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ کئی مہینوں تک دیمک وہ لاٹھی چاٹتی رہی، حتیٰ کہ وہ لاٹھی ختم ہو گئی، اور لاٹھی کے سہارے چونکہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان کی تعمیر کروا رہے تھے جنوں کے ذریعے۔ جب وہ تعمیر مکمل ہوئی تو پھر ان کا جسم اقدس نیچے آیا لاٹھی کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، جب ان کا جسم اقدس نیچے آیا تو اس وقت جنوں پر یہ حقیقت کھلی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو اس قدر خواری کا عذاب نہ کاٹتے، یعنی کئی مہینوں تک سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کے باوجود ان کے ڈر کی وجہ سے وہ کام کرتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ فوت ہو گئے۔ یعنی اس زمانے میں علم غیب کوئی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں نا آپ کو جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو، کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، جو ایک ڈرامہ بازی انہوں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ تو تمہارے غوث قطب ابدال سے بہت افضل تھے، اور یہ جو جنات تھے جن کے پاس اتنی طاقتیں ہیں، اور تم لوگ جنوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو، تعویذ دھاگوں کے پیچھے، نہ ان کو پتا چلا، نہ سلیمان علیہ السلام کے کسی صحابی کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، ورنہ تو وہ ان کا جسم اقدس لے کر جنازہ پڑھ کر تو دفنا دیتے۔ جب جسم اقدس نیچے آیا تو پتا چلا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے علم غیب کا عقیدہ کلیئر کرنا تھا۔ اس کے باوجود اگر علم غیب کا عقیدہ کلیئر نہیں کسی کا ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ قرآن نے تو واضح بتا دیا ہے کہ جنات نے بھی خاری کاٹی علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ ان کے ساتھیوں کو بھی نہیں پتا چلا، ورنہ وہی اپروچ کرتے۔ اور دیکھیں کسی کی یہ بھی جرت نہیں ہوئی کہ اتنے مہینوں سے یہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھے، وضو کرنے کے لیے نہیں اٹھے۔ کسی کے دماغ میں تو کوئی چیز آنی چاہیے تھی نا، لیکن اتنا روب تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کو ہاتھ لگا کے چیک کر لے، اتنا وہ جنات ڈرتے تھے، اور اتنا ان کا ڈسپلن تھا۔ تو یہ ہے اس عقیدے کی جڑ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم موت کے بعد بھی بالکل سلامت رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے ان کے لیے۔ اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، اسی دن آدم علیہ السلام کو موت آئی، اور اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت قائم ہوگی، اور دوسرا سور بھی جمعے کے دن پھونکا جائے گا یعنی لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور پیش کیا جائے گا، مضارع کا صیغہ ہے یعنی میری وفات کے بعد بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب پر کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ عقیدہ کلیئر کر دیا۔ اس سے پہلے تو یہ عقیدہ کلیئر ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد لاش گل سڑ جاتی ہے، اور یہ عقیدہ ان کا انبیاء کے بارے میں بھی تھا جب تک ان کو یہ مسئلہ کلیئر نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو کلیئر کیا، اور یہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی اس مسئلے کو کلیئر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے، تم میرے صحابہ ہو، تمہاری لاشیں بھی سلامت رہیں گی، میرے آل البیت کی بھی لاشیں سلامت رہیں گی۔ یہ موقع تھا نا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ
حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے حق میں. یہ حدیث بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا بتاتی ہے. اس حدیث پہ امام بخاری نے جرح کی ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. وہ کہتے ہیں یہ بن جابر نہیں ہے، یہ بن تمیم ہے. اگر بن تمیم ہو تو ظاہر ہے کہ یہ روایت ضعیف ہوگی، لیکن یہ صرف امام بخاری کو وہم لگا. باقی پوری امت کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ بن جابر ہی ہے اور یہ حدیث بالکل درست ہے. ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، اگرچہ وہ بھی امام بخاری کی رائے کے ساتھ ایگری کرتے تھے، لیکن انہوں نے فٹ نوٹ پہ مشکات میں لکھا کہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کو چھوڑ کر باقی تمام محدثین نے اس روایت کو درست سمجھا. روایت درست بھی ہے. البتہ جن کے نزدیک یہ روایت درست نہیں ہے، اکا دکا لوگوں کے نزدیک، ان کے نزدیک وہ روایت بالکل درست ہے جو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور ہمارے استاد نے فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر درود شریف کے اوپر جو کتاب قاضی اسماعیل نے لکھی، اس کی تحکیم کے دوران اس حدیث کے اوپر انہوں نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا جو میں نے بیان کی، لیکن فٹ نوٹ پہ لکھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت درست ہے کہ جب تستر شہر فتح ہوا پرشین امپائر کا، تو وہاں صحابہ اکرام کو ایک بہت بڑا تابوت ملا جس میں ایک لاش تھی جو بالکل سلامت تھی، اور انہوں نے خط لکھا سیدنا عمر کو کہ اس طرح ایک لاش ملی ہے، لوگ اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور بارش کی دعا کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ یہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں. باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سیدنا دانیال علیہ السلام کا تابوت مبارک تھا. سیدنا عمر نے کہا کہ یہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، بے شک اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، اور نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. اب یہ وہ روایت ہے جو سب کے نزدیک درست ہے. اور پھر سیدنا عمر نے ان کو یہ نصیحت کی کہ ایک دو بندوں کو اپنے ساتھ لگاؤ اور رات کے وقت قبر کھود کر گمنامی میں ان کو دفنا دو، یہ نہ ہو کہ لوگ میلے ٹھیلے لگانا شروع کر دیں، تو اس لیے ان کے اس تابوت کو تم دفن کر دو. یہ پوری حدیث موجود ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. ہمارے استاد نے اس کو نقل کر کے کہا کہ یہ روایت بالکل درست ہے. لہذا جو لوگ ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ کی اس روایت کو نہیں درست سمجھتے، وہ عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں اس روایت کی بنیاد کے اوپر. ایک اور روایت جس کو سرے صحیح سمجھتے ہیں ہمارے استاد بھی اور باقی محدثین بھی، وہ روایت المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. ابو موسیٰ اشعری ہی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کے دوران ایک اعرابی شخص پینڈو دیہاتی کے ہاں مہمان ہوئے. اس نے بڑی اچھی خدمت کی. جب نبی اسلام وہاں سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی خواہش ہو تو سوال اپنا میرے سامنے رکھ سکتا ہے. اب اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہوں پھر تو انسان کو اپنی آخرت مانگنی چاہیے. لیکن وہ پینڈو آدمی تھا، دیہاتی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں سواری کروں، اور چند ایک بکریاں جن کا دودھ میں پیوں اور میں اپنے خاندان کی گزر بسر اس کے ذریعے کر سکوں. تو نبی اسلام نے فرمایا اوے تجھ سے تو بہتر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ بڑھیا تھی، تو اس بڑھیا جیسا بھی نہیں ہو سکا. یہی سوال اس زمانے میں جب ہوا تو اس بڑھیا نے کیا کیا تھا؟ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بڑھیا کا واقعہ تو سنائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون سے بچا کر، اور ظاہر ہے کہ واپس شام جانا تھا،
تو راستہ وہ بھول گئے. بڑی کوشش کے باوجود وہ راستہ نہیں پا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی بھی نہیں آئی, وہ ایک آزمائش تھی. پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو بلا کر میٹنگ کی کہ کوئی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا. تو ان علماء نے بتایا کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام جن کی وجہ سے بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہوئے تھے, انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور یہ عہد لیا تھا کہ بنی اسرائیل جب کبھی بھی مصر چھوڑ کر گئی تو میری لاش کو ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ میں بھی سرزمین شام میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ دفن ہو سکوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بات کلک کر گئی. انہوں نے کہا ہاں پھر تو ہمیں یہ راستہ نہیں ملے گا جب تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو ہم اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. اب جب لاش کی باری آئی تو کسی کو ان کے قبر کی لوکیشن نہیں پتا تھی, وہ قبر گمنامی میں تھی. صرف ایک بڑھیا تھی جسے نسل در نسل یہ بات پتا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس جگہ پہ دفن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلاؤ اس بڑھیا کو, اور بڑھیا پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی. وہ کوئی اس امت کی بڑھیا رابعہ بصریہ نہیں تھی کہ جس نے عجیب و غریب ہی عقیدہ کوئی دیا امت کو. ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے, ایک ہاتھ میں پانی کے, آگ سے میں جنت لگاؤں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں عبادت کریں. بالکل نان سینس قسم کی گفتگو. حالانکہ سورہ السجدہ میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. خوف آخرت کی جواب دہی کا, جہنم کا, اور طمع لالچ جنت کی جس میں اللہ کا دیدار ہونا ہے. یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے. مولا علی کی طرف بھی اس قسم کا جھوٹا قول لوگوں نے منسوب کیا ہے. مولا علی نے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی. تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ جی میں تو اس طرح کا عقیدہ رکھتی ہوں. تو اس پہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ یہ رابعہ کا عقیدہ تھا. اور دوسری طرف ایک صحابی ہیں ربیعہ, صحیح مسلم میں آتا ہے, نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا تو آپ نے فرمایا سل ربیعہ, مانگ, ربیعہ مانگتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی پوری کائنات کے اندر سوائے ایک چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے. وہ وہبی ہے. کسبی چیز جو آپ حاصل کر سکتے ہیں نا وہ یہی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کچھ اور مانگ لیں, انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہی چاہیے. تو پھر آپ نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرو, یعنی عبادت کرو, میری دعا تمہارے لیے کیٹالسٹ کا کام کرے گی, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مرتبہ عطا فرما دے گا. تو ہم ربیعہ کا عقیدہ رکھتے ہیں, ہمیں جنت چاہیے. ہم رابعہ بصریہ کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ جی میں جنت کو آگ لگا دوں اور جہنم کو بجھا دوں. نہ جنت کو آگ لگتی ہے نہ جہنم کو کوئی بجھا سکتا ہے. خیر اس طرف واپس آئے, اسی حدیث کی طرف. تو اس بڑھیا نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میں قبر کی لوکیشن بتا دوں گی, ایک شرط ہے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. سیدھا پڑوس مانگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ ناگواری کے آثار آ گئے کہ یار کتنی بڑی چیز اس نے مانگی ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام خود تو دے بھی نہیں سکتے تھے, اللہ سے لے کر دینا تھا, دعا کرنی تھی. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس قسم کا سوال رکھے گی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کو کہا کہ تجھ سے تو وہ بڑھیا اچھی رہ گئی, یعنی تجھے بھی چاہیے تھا نا کہ تو جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا بجائے اونٹ مانگنے کے اور بکریاں مانگنے کے. خیر بعد میں جب یہ حدیث عام ہوئی ہے تو لوگوں نے دیکھے حضرت ربیعہ نے پھر جنت میں پڑوس ہی مانگا. تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بڑھیا سے کہو کہ تمہیں یہ عطا کر دیا گیا. وہ اللہ نہیں دینا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی اللہ نے تیری سن لی ہے, اب بتا. تو انہوں نے کہا یہ فلاں جگہ جو ایک پانی کا بہت بڑا جوہڑ ہے, تالاب, اس کو آپ خشک کریں, اس میں سے پانی نکلوائیں. وہ بنی اسرائیل نے بالٹیوں کے ذریعے بڑی مشکل سے اس تالاب کو خالی کیا. جب وہ خالی ہوا تو اس کے سینٹر میں پیندے کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ان کی قبر ہے, یہ کھودیں. اور وہاں سے یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک ریٹریو کی گئی, اور بنی اسرائیل نے جیسے ہی ریٹریو کی تو ان کے لیے وہ راستہ روشن ہو گیا اور یوں وہ وہاں سے نکل پڑے. یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے, اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو جسم ہیں وہ وفات کے بعد سلامت رہتے ہیں. اس حدیث کے اندر ایک کنفیوژن ہے, وہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کنفیوژن کا ذکر کیا سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر کہ جہاں یوسف علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی کا ذکر آیا وہاں پر الفاظ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں ریٹریو کی وہاں سے, اور وہ ان ہڈیوں کے ڈھانچے کو لے کر وہاں سے چلے. تو شیخ البانی کہتے ہیں میں بڑے عرصے تک اس
تذبذب کے اندر رہا کہ یہ تو انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، تو یہ ہڈیوں کا ذکر کیوں آیا، ڈھانچے کا ذکر کیوں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے جواب پھر حدیث سے ہی ملا کہ عرب کے لوگ جسم کے لیے بھی ڈھانچے کا ورڈ، ہڈیوں کا ورڈ یوز کیا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے ثبوت کے طور پر وہ حدیث پیش کی جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے لیے لکڑی کا ایک ایسا ممبر تیار جس پر آپ کی ہڈیاں سکون حاصل کر سکے، وہ ممبر آپ کی ہڈیوں کو اٹھا کر رکھے۔ آپ دیکھیں عام نارمل گفتگو میں کسی زندہ بندے کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی ہڈیوں کو وہ ممبر اٹھا کے رکھے، یہی کہا جائے گا آپ کے جسم کو اس کے ذریعے راحت پہنچے۔ تو یہ عرب میں محاورے کے طور پر بات بولی جاتی تھی، ہڈیوں سے مراد، ڈھانچے سے مراد اس کا جسم ہوتا تھا، یہ ثبوت کے طور پر۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عقیدہ ہے، یعنی کہ وفات کے بعد انبیاء آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جسم بالکل سلامت ہیں، لیکن وہ زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے اور ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کے اوپر 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی وہ ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے الگ سے ایک پوری کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء فی قبورہم، 18 احادیث ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، یہ مارکیٹ سے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ مل جائے گی۔ آپ زندہ ہیں واللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے ایک بریلوی محقق عباس رضوی صاحب نے، اور آلموسٹ کوئی 1000 صفحوں کی وہ کتاب لکھ دی ہے انہوں نے، 18 حدیثوں کی شرح 1000 صفحات میں۔ ظاہر ہے کڑاکا نکالا انہوں نے وہابیوں کا اور باقی لوگوں کا اپنے نظام میں، حالانکہ وہابیوں کا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی الاسلام کا جسم اقدس جو ہے وہ مٹی میں مل گیا ہے۔ بعض لوگوں سے کوئی الفاظ اس طرح کے استعمال ہوئے، ادروائز سب کے نزدیک یہ عقیدہ درست ہے کہ انبیاء کے جسم اپنی قبروں میں یا جہاں پر بھی وہ ہیں وہ سلامت ہے۔ تو اس کتاب کے اندر امام بیہقی بھی حدیث لے کر آئے، یہ حدیث مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے، اور اس کی جڑ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ مسند ابی یعلا میں حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نبی پڑھتے ہیں، اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 2 احادیث ہے، نبی علیہ السلام نے شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں جو سرخ ٹیلے کے پاس تھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے تھے اپنی قبر میں اور نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، لہذا مسند ابی یعلا کی وہ روایت بالکل درست ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انبیاء کی قبروں کو کھودیں گے وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ اسی طریقے پہ نظر آئیں گے جس طریقے پہ ان کو ہزاروں سال پہلے دفنایا گیا تھا۔ یعنی آج اگر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولی جائے تو نبی علیہ السلام کو آپ اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں آپ کو دفنایا گیا تھا، سانس لیتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کا پروٹوکول ہے، کھانا پینا، ٹوائلٹ، سانس لینا۔ آخرت کی زندگی کا رزق بھی الگ سے ہے، وہ زندگی بھی ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے۔ تو یہ عقیدہ کلیئر کرنا یہاں پر ضروری تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں ایک عام مسلمان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے صحیح سند سے، اور صحیح ابن حبان کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے، اس کی صحت پر کلام ہے، پوری اس کی صحیح سند حاکم میں اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ جب کبھی بھی مؤمن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح لوٹا دیتا ہے، اور وہ اس طرح کا زندہ نہیں ہوتا جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہوئے، آخرت کی زندگی کے ساتھ، قبر کے سوالات کے جوابات کے لیے۔ تو فرشتے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیا گیا تمہارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص جب قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو اسے غروب آفتاب کا وقت قریب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں پہلے عصر کی نماز پڑھ لوں، میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ یعنی وہ اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں پہلے تم ہمارے سوال کا جواب دو، پھر ہم تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت دے دیں گے۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو برزخی طور پر قبر میں بھی نماز پڑھنے کی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف انبیاء کا خاصہ نہیں ہے،
ان کا تو ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، نیک بندوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حدیث اس کے اوپر گواہ ہے۔ البتہ جو جسم سلامت رہنے والی بات ہے وہ صرف انبیاء کا پروٹوکول ہے، یا اللہ اگر کسی کو دینا چاہے، لیکن وہ عقیدے کے طور پر کوئی چیز اس طرح کی ٹرانسفر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی۔ عقیدہ وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا سورہ قاف کے اندر، باقی سورتوں کے اندر، کہ ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کے جسموں کو کھا کھا کر کم کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محفوظ کتاب ہے جس میں یہ پورا ڈیٹا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کر لے گا۔ تو یہ جنرل رول ہے کہ جسموں کو مٹی کھا کر ختم کر دیتی ہے، ڈیکمپوز کر دیتی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں اور تینوں صحیح بخاری سے، جو عقیدے کو مزید کھول کر بیان کریں گی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی موت کس دن ہوئی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ پیر کے دن ہوئی تھی۔ پھر پوچھا نبی علیہ السلام کو کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 کپڑوں میں دفنایا گیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ مجھے بھی پھر 3 کپڑوں میں دفنانا۔ مرد کے لیے کفن جو ہے 3 کپڑے ہیں، ایک تہمد، ایک قمیص وہ سلی بھی نہیں ہوتی، اور ایک لفافہ جس میں پوری لاش کو رکھا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جن کپڑوں میں میں بیمار ہوا تھا نا، یہ پرانے کپڑے، انہی کو دھو دینا، تہمد اور چادر، وہی میرا کفن بنے گا، اور ایک اضافی چادر اور پرانی وہ لے لینا۔ میرے کفن کے لیے نئے کپڑے یوز نہ کرنا، کیونکہ نئے کپڑے زندہ لوگوں کا حق ہیں، اور کفن تو بالآخر پیپ کا حصہ بننا ہے، یعنی جسم نے گل سڑ جانا ہے اور کفن بالآخر پیپ کا حصہ بنے گا۔ نیا کفن زندہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے؟ تو بیٹی نے بتایا کہ آج منڈے کا دن ہے، اور یہ بھی بتایا کہ نبی اسلام بھی منڈے کو فوت ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے بھی آج منڈے کے دن اللہ تعالیٰ موت دے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ منڈے کے دن وہ فوت نہیں ہوئے، وہ رات کو فوت ہوئے، منگل کی رات کو، یعنی غروب آفتاب کے بعد، اور صبح سے پہلے انہیں دفنا دیا گیا جنازہ پڑھ کر۔ یہ شکر میں نے اس لیے ادا کیا، ویسے تو حضرت ابوبکر کو یہ بات بری لگے گی اگر میں ان کے سامنے کروں، لیکن اگر آج کی وہ گمراہی دیکھیں تو ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ میں نے شکر کیوں ادا کیا کہ اس امت کے 4 ٹاپ کے جو اولیاء اللہ ہیں، ایک تو آپ کے جعلی بنائے ہوئے ہیں نا اولیاء کے سردار، جو اوریجنل اولیاء کے سردار ہیں سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں آج منڈے کو فوت ہو جاؤں گا، لیکن وہ منڈے کو فوت نہیں ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا علم غیب فارغ، تو غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں، ہاں جی میرے ابوبکر صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اگر انہیں نہیں پتا چلا، ہاں اگر اندازہ درست نکلتا تو لوگوں نے علم غیب بنا دینا تھا، پھر بھی علم غیب نہیں ہوتا، اسیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ محفوظ کر دیا۔ دوسرا انہوں نے امت کو یہ عقیدہ دیا کہ جسم مرنے کے بعد پیپ کا حصہ بننا ہے۔ اب لوگ کہیں گے انہوں نے عارضی کے طور پہ بات کی، بالکل عارضی کے طور پر کی ہوگی، لیکن انہوں نے امت کو یہ عقیدہ بتایا، اور اما عائشہ نے بھی نہیں کہا کہ ابا جان آپ کے لیے تو پروٹوکول ہے کہ آپ کا جسم سلامت رہے گا۔ ہمارا تو حسن ظن ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے جسم سلامت ہوں گے، لیکن یہ عقیدے کے طور پر نبی علیہ السلام نے کہیں تعلیم نہیں کیا، لہٰذا اگر کسی صحابی کا جسم سلامت نہ رہے تو یہ اس کی کوئی بزرگی فارغ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری سے میں نے پیش کرنی تھی وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، تو میرے والد کو ایک دوسرے شخص کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا، اور میرے دل میں ایک کلک تھا کہ میرے والد کی قبر الگ سے ہونی چاہیے۔ 6 مہینے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی قبر کھودی، ان کی لاش نکال کر الگ قبر میں شفٹ کی، اور کہتے ہیں میرے والد کی قبر میں لاش بالکل سلامت تھی، صرف ایک کان تھا جو ڈیمیج تھا، اب وہ پتہ نہیں زخمی ہونے کی وجہ سے ڈیمیج تھا، یہ انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ بہرحال عرب کے ریگستانوں میں لاش 6 مہینے تک ریت کے اندر مٹی میں رہے تو وہ ہڈیاں بن جائیں گی۔ یہ پروٹوکول تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کی لاش بالکل سلامت رہی۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ضرورت کے تحت
آپ لاش کو قبر سے نکال سکتے ہیں. اسی حدیث کی بنیاد پہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو نکالنا پڑے مجبوراً تو آپ نکال سکتے ہیں. باقی یہ جو امانتن دفناتے ہیں نا، وہ بات بالکل غلط ہے، اور نہ آپ خام خواہ کسی کی قبر کو شفٹ کر سکتے ہیں. مسلمان کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، وہ آپ نے رکھنا ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری سے جو میں نے پیش کرنی تھی، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق رپورٹ ہوا کہ ان کی شہادت کے 63 ایئرز کے 87 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے دور میں حجرہ عائشہ کی دیوار گری اور ایک پاؤں ظاہر ہوا. ظاہر ہے وہ قبریں تھی نا، تو اس کی کنسٹرکشن کے دوران بنیادیں جب اکھاڑی تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ گھبرا گئے کہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک باہر نکلا ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا، اگرچہ وہ اس روایت کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن امام بخاری یہ روایت لا کر اپنا عقیدہ بھی بتا رہے ہیں کہ جسم سلامت ہو سکتے ہیں. تو سیدنا عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا، جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے، سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، محرم تھے. وہ اکثر فریکوینٹلی اس حجرے میں جاتے تھے، انہیں قبروں کی صحیح لوکیشن کا پتہ تھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک نہیں ہے. پھر اس پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے دفنا دیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ زندگی آخرت کی ہے، ورنہ اگر انسان اپنا پاؤں ہلا سکتا ہو تو ایک شخص کا پاؤں باہر نکلا ہوا ہے اور اتنے لوگ اس کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ویسے ہی پاؤں اپنا اندر کھینچ لے گا. اگر وہ دنیاوی زندگی میں ہو بڑا آکورڈ لگتا ہے نا، تو وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ پاؤں خود ہی اندر کیا انہوں نے، اور پھر ان کو دوبارہ سے دفنا دیا گیا، یعنی وہ قبر کی مرمت کر دی گئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ادر دین انبیاء بھی پروٹوکول کسی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ رپورٹ ہوا ہے نبی اسلام کے حوالے سے نہیں، ایک تاریخی حوالے سے. نبی اسلام نے عقیدے کے طور پر کبھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کسی غیر نبی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسموں کو سلامت رکھے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ رپورٹ ہوا بیان کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ساروں کے لیے عقیدہ ایکسٹراپولیٹ بھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے یہ پروٹوکول صرف خلفائے راشدین کا ہو، اہل البیت کا ہو، عشرہ مبشرہ کا ہو، اصحاب بدر کا ہو، باقی لوگوں کے لیے نہ ہو. تو چونکہ رپورٹ اتنا ہوا ہے بس ہم اتنا کریں گے. ہاں نبی اسلام اگر فرما دیتے پھر میں تو اس کو عقیدے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا. اب رہا معاملہ شہداء کی زندگی کا، جو اکثر بنیاد بنا کے تو انہوں نے ادھم مچایا ہوتا ہے. جی قرآن میں آیا سورۃ البقرہ میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں. آگے پڑھو، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں. جب زندگی کا شعور ہی نہیں تو پھر لج کیوں فرائی کرتے ہو؟ شہداء کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو انبیاء کی زندگی کا تو شعور ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسی زندگی ہے جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. اس میں سانس نہیں ہے، اس میں ٹوائلٹ نہیں ہے، اس میں دنیا کی غذا نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. پھر سورہ ال عمران میں آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی؟ غزوہ احد کے موقع پر مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر صف ماتم نہ بچھی ہو، اور منافقین باتیں کر رہے تھے کہ اگر یہ لوگ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، کبھی سوچنا بھی نہ کہ یہ مر گئے ہیں، اللہ کے پاس تو زندہ ہیں. اس زمانے میں کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ دنیا میں زندہ ہے. اور کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو شہداء کے اوپر تان کر رہے تھے کہ نہ میدان جنگ میں جاتے نہ مرتے، ان کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ یہ دنیا سے تو گئے ہیں لیکن اللہ کے حضور زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اور انہیں رزق بھی ملتا ہے. اب اس آیت مبارکہ کی تفصیل نبی اسلام نے خود بیان فرما دی صحیح مسلم میں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہم نے نبی اسلام سے پوچھا یہ کس قسم کا رزق ہے، تو نبی اسلام نے کہا کہ جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. نبی اسلام بتا کے گئے ہیں کہ یہ جنت کی زندگی ہے. یہ کہتے ہیں شہید زندہ ہم مانگ سکتے ہیں؟ دماغ ہی نہیں کام کرتا ان کا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں زندگی کا شعور نہیں، اور جو نبی اسلام نے جتنا شعور بتایا اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. وہ صحیح مسلم میں آیا کہ وہ جنت میں زندہ ہے، ان کو نئے جسم مل گئے اور ان میں
ان کی روحیں ہیں اور وہ جنت کی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو میں پوری کروں، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بار بار پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ایک ہی خواہش ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج، تیری راہ میں مارے جائیں اور واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو بین ہے، جو ایک دفعہ آ گیا اب دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں بس اس کے سوا اور کوئی خواہش نہیں ہے، تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے شہداء کی زندگی بتا دی۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی شہید زندہ ہے تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ شہید اگر زندہ ہے دنیاوی طور پر تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں، حضرت علی کے بھائی جنہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، ان کی شہادت کے بعد ان کی جو بیوی تھی اسما بنت امیس، ان سے شادی کی حضرت ابوبکر نے، اور ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور پھر چند سالوں کے بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے۔ پھر اسی بیوہ کے ساتھ حضرت علی نے شادی کر لی، اسی لیے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی تھی، اور عبداللہ بن جعفر کی پرورش بھی حضرت علی نے کی تھی۔ یہ دونوں حضرت علی کے انڈائریکٹ بیٹے تھے اسما بنت امیس کی وجہ سے، اسی لیے جنگ جمل میں محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھے اور اما عائشہ کو سمجھاتے تھے، اور بعد میں اما عائشہ کو محمد بن ابی بکر کے ساتھ مولا علی نے واپس رخصت کیا تھا۔ تو اس زمانے میں تو کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا تھا کہ جی شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبیوں کی جو بیوہ ہیں ان سے نکاح اس وجہ سے بین نہیں کیا گیا کہ نبی زندہ ہیں، نہیں، اس وجہ سے کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی کہنا کہ چونکہ نبی آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، یا یہ بعض بیوقوف کہتے ہیں جی دنیا کی سی زندگی ہے اس لیے دیکھیں جی ثبوت یہ ہے کہ ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، تو بھئی تمہارے نزدیک تو شہید بھی زندہ تھا، اس کی بیوہ کیوں نکاح کرتی ہے؟ لو سامو، پھر ہمارے والی ڈاکٹرن ہوگی کہ وہ نکاح اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ نبی کی بیوی ہے اور امت کی ماں ہے۔ ادروائز اگر یہ ریسٹرکشن نہ ہوتی تو انبیاء کی آخرت کی زندگی مانے نہیں ہے ان کے نکاح میں، جو چیز مانے ہے وہ یہ ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ امید ہے آپ کو حقیقت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔